Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum and a very warm welcome to you on this channel. My name is Ms. Sadia Raza and I am working as lecturer in BAM PECHS Government College for Women Karachi. This video has been prepared under the guidance and leadership of our respected principal Madam Rukhsana Baloch and keeping in view the requirement of our BCom students. Students, in our previous video on agriculture sector, we discussed that the discovery of agriculture was the first big step towards civilization. The sequel of agriculture is Industrial Revolution. In this context, we have another quotation by Stephen Gardiner, a very famous English bishop and political figure during the 15th century England. He once said, "The Industrial Revolution was another of those extraordinary jumps forward in the story of civilization." Accordingly, we have chosen industrial development of Pakistan for discussion in this video. इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रॉस्पेक्ट्स की डिटेल में जाने से पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स वर्किंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एट प्रेजेंट जो है वो 13 to 14% के करीब है, जो कि काफ़ी कम हो चुका है. उसका रीज़न ये है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी तरफ बजट एलोकेशन काफ़ी कम है. जब भी हमारा बजट डिवाइस होता है, जो मेजर चंक है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर की तरफ जाता है. सेकंड जो प्रायोरिटी होती है वो डेट सर्विसिंग को दी जाती है, ताकि हमने जितने भी लोन्स वर्ल्ड बैंक, IMF और डिफरेंट डोनर एजेंसीज़ या कंट्री से लिया है उसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट रीपे कर सकें. और जो थर्ड प्रायोरिटी होती है वो होता है डेवलपमेंट सेक्टर. यही वजह है कि चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हेल्थ हो या एजुकेशन हो, बजट स्पेंडिंग काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से हमारा GDP की तरफ कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है. नेक्स्ट ये कि इंडस्ट्री की टाइप्स क्या हैं. इंडस्ट्री की टाइप्स में सबसे पहले है प्राइमरी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़, नंबर 2 है सेकेंडरी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड नंबर 3 है टर्टियरी और सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़. यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़. प्राइमरी या बेसिक इंडस्ट्रीज़ उस सेक्टर को कहते हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. रॉ मटेरियल जो कि नेचुरली अवेलेबल होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, जिसको हम ज़्यादातर अबव ग्राउंड या अंडरग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं. और यही वो सेक्टर है जो कि पाकिस्तान में 60% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है. ज़्यादातर हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं या डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज़ जो हैं उनका ज़्यादातर फोकस या डिपेंडेंसी जो होती है वो प्राइमरी इंडस्ट्री पे होती है, क्योंकि गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज उनके पास होते हैं. वो उन्हीं रिसोर्सेज को प्रोसेस करते हैं, अपनी लोकल पॉपुलेशन के लिए उसको प्रोसेस करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती कि वो उसे मैन्युफैक्चर कर सकें. तो वो उस रॉ मटेरियल को ख़ुद भी कंज्यूम करते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो पाकिस्तान में जो सेक्टर्स हैं जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है उसमें जो सबसे बिगेस्ट सेक्टर है वो है फार्मिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ से हमें कॉटन, शुगर और बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट्स, कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स मिल जाती हैं, जिसको फर्दर हम आगे प्रोसेस करते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं. हॉर्टिकल्चर के थ्रू भी हमें वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, हर्ब्स, फ्रूट्स एंड नट्स, फ्लावर्स मिल जाते हैं, जो कि हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में और मेडिसिन इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. उसके अलावा फॉरेस्ट्री से हमें टिम्बर मिल जाता है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी कंजम्पशन है. कैटल और लाइफ स्टॉक सेक्टर से हमें मीट प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं. पोल्ट्री फार्मिंग से हमें बर्ड्स एंड एग्स मिल जाते हैं. उसके अलावा भी हमें बाकी जो दूसरे सेक्टर से हैं वहाँ से हमें हनी और सिल्क वॉर्म मिल जाता है. हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी सेक्टर है वो माइनिंग है. माइनिंग से हमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता. लाइक मेटालिक रिसोर्सेज में हमारे पास क्रोमाइट, कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट, सेलेस्टाइट एंड आयरन ओर अवेलेबल है. नॉन मेटालिक मिनरल्स में हमारे पास रॉक सॉल्ट, जिप्सम, बोराइट, मैग्नेसाइट, सोपस्टोन, फ्लोराइट, सल्फ़र, लाइमस्टोन, मार्बल, चाइना क्ले, फायर क्ले, फुलर्स अर्थ और जैमस्टोन्स अब काफ़ी अवेलेबल हैं. रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास कोल भी है, ऑयल भी कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में है और गैस भी है. तो ये वो सारे सेक्टर्स हैं जहाँ से हमें अच्छा खासा रॉ मटेरियल मिल जाता है. ये सेक्टर 60% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. लेकिन अगर हम अपने इन रॉ मटेरियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें और अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करें तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है.
نیکسٹ سیکٹر جو ہے یہ سیکٹر ہے سیکنڈری اور مینوفیکچرنگ انڈسٹریز. یہ وہ سیکٹر ہے جو کہ را مٹیریل کو پروسیس کر کے فنش گڈس میں کنورٹ کرتا ہے، ایدر ان دا فارم آف کنزیومر پروڈکٹس اور انڈسٹریل پروڈکٹس. کنزیومر پروڈکٹس کو پبلک کنزیوم کرتی ہے اور انڈسٹریل پروڈکٹس کو پروڈیوسرز یا انڈسٹریز کنزیوم کرتی ہیں فار فردر پروڈکشن آف کنزیومر گڈس. اگر آپ اس سیکٹر کی امپلائمنٹ جنریشن دیکھیں تو یہ ہارڈلی 12% امپلائمنٹ کریٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی میں، جو کہ بہت ہی الارمنگ سائن ہے. اگر پرائمری اور سیکنڈری انڈسٹریز 60% امپلائمنٹ دے سکتی ہیں دین وائی ناٹ دس سیکٹر. اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ پرائمری انڈسٹریز میں سے جو بھی ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہیں وہ نیچرلی اویلیبل ہیں، گاڈ گفٹیڈ ہیں. ہماری کچھ کنٹری کی ٹوپوگرافی ایسی ہے کہ ہماری لینڈ بہت فرٹائل ہے، تو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر بہت اسٹرانگ ہے. ہماری جو فزیکل جو جیولوجی ہے اس میں ہمارے پاس منرلز اویلیبل ہیں، فارسٹ اویلیبل ہیں. بٹ اتنے سارے را مٹیریل کے ہوتے ہوئے بھی ہماری سیکنڈری اور مینوفیکچرنگ انڈسٹریز صرف 12% امپلائمنٹ جنریٹ کر رہی ہیں. اور اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پبلک سیکٹر اسپینڈنگ جو ہے وہ اس سیکٹر کی طرف تھوڑی کم رہی ہے. اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں. ہمارا برین ڈرین ہو جاتا ہے، ہمارے انجینئرز، ہمارے ٹیکنالوجسٹ جو ہے وہ یہاں پاکستان سے چلے جاتے ہیں. گورنمنٹ کی اس طرف ہر گورنمنٹ آتی ہے، ٹرائی کرتی ہے اس سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے، لیکن جتنی اس میں اپلفٹنگ ہونی چاہیے وہ ابھی اتنی نہیں ہوئی ہے. لیکن اینی ویز اس سیکٹر پہ کام ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیکٹر کے بہت سارے سب سیکٹرز ہیں، لائک فرٹیلائزر، سیمنٹ، کنسٹرکشن، ٹیکسٹائل، منرلز، آٹو موبائل سیکٹر ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. پاکستان کا جو سب سے بگیسٹ سیکٹر ہے جہاں پہ امپلائمنٹ بھی بہت زیادہ ہے اور جہاں سے ہمیں جی ڈی پی کے پروڈکشن بھی کافی مل رہی ہے، وہ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر. ٹیکسٹائل سیکٹر مور دین 50% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹورڈز امپلائمنٹ جنریشن اینڈ ٹورڈز ایکسپورٹ ارننگز اینڈ جی ڈی پی ایز ویل. ٹیکسٹائل سیکٹر کے علاوہ جو امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں پاکستان میں وہ فرٹیلائزر ہے، سیمنٹ ہے، کنسٹرکشن ہے، شوگر انڈسٹری ہے، فوڈ پروسیسنگ اینڈ بیوریجز ہیں، پیپر اینڈ پیپر بورڈ انڈسٹری ہے، اینڈ آٹو موبائل سیکٹر ہے جو کہ اچھی کنٹریبیوشن کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ان ساری ریزنز کے ساتھ ساتھ اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی سیکنڈری اور مینوفیکچرنگ انڈسٹریل سیکٹر کو اتنا اپلفٹ کریں کہ اس کی امپلائمنٹ جنریشن جو ہے وہ 12% سے ایکسیڈ کرے، اور ہم صرف اسی پہ جو ہے وہ ریلائی نہ کریں کہ ہماری ساری جی ڈی پی اور امپلائمنٹ کنٹریبیوشن جو ہے وہ پرائمری یا بیسک انڈسٹریز کی طرف سے آئے. تھرڈ اینڈ دا ویری امپورٹنٹ انڈسٹریل سیکٹر از ٹیرٹیری اور سروس اورینٹیڈ انڈسٹریز. یہ وہ سیکٹر ہے جو نہ را مٹیریل پروڈیوس کرتا ہے نہ اس کو مینوفیکچر کرتا ہے، بٹ یہ پرائمری اینڈ سیکنڈری انڈسٹری کو سپورٹ کرتا ہے. اینڈ وداؤٹ دیئر سپورٹ پرائمری اینڈ سیکنڈری انڈسٹری کین ڈو نتھنگ. اور سب سے زیادہ پازیٹیو سائن یہ ہے کہ یہ سیکٹر پاکستان کی اکانومی میں 28% امپلائمنٹ جنریٹ کر رہا ہے، کیونکہ ہماری جو لٹریٹ پاپولیشن ہے ان کے لیے اتنی انڈسٹریز یا سیکنڈری انڈسٹریز نہیں ہیں کہ وہ ان کو ایبزارب کر سکیں. اسی طرح وہ پرائمری انڈسٹری کی طرف اتنا اٹریکٹڈ نہیں ہوتے، تو ان کے لیے جو سب سے زیادہ لوکریٹو سیکٹر جو رہ جاتا ہے جہاں پہ ان کے لیے جابس بھی کریٹ ہوتی ہیں، جہاں پہ وہ بزنس بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں، وہ ٹیرٹیری یا سروس اورینٹیڈ انڈسٹریز ہیں. جیسا کہ آپ اسکرین پہ اس کے سب سیکٹرز دیکھ رہے ہیں، کافی انٹرسٹنگ کلاسیفیکیشنز ہیں اس کی. ہمارے ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں کافی امپرومنٹس آئی ہیں لاسٹ 30 ایئرز میں. کافی روڈز، برجز، ہائی ویز، موٹر ویز، ایئرپورٹس، ڈرائی پورٹس جو ہیں بنے ہیں. ریلوے سیکٹر میں بھی امپرومنٹ آئی ہے. ایئر لائن انڈسٹری میں بھی امپرومنٹس آئی ہیں، لیکن مزید امپرومنٹس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بینکنگ اور فائنینشیل سروسز کا جو سیکٹر ہے یہ ہم نے انہیرٹ کیا ہے سنس انڈیپینڈنس. تو ہماری بینکنگ انڈسٹری کافی اسٹرانگ ہے اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم مزید امپروو کر رہی ہے. انشورنس اینڈ لیزنگ سیکٹرز بھی ویل اسٹیبلشڈ ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری جو ہے یہ ہماری آلموسٹ مور دین 20 ایئرز اولڈ کی اس کی اب ہسٹری ہو چکی ہے. ویسے یہ بیبی انڈسٹری ہے، اس میں مزید ڈیولپمنٹس ہونی ہے، لیکن آئی ٹی سیکٹر نے کافی کام کیا ہے اور لاسٹ کچھ ٹینیور میں آئی ٹی انڈسٹری کے ایکسپورٹس بھی کافی انکریز ہوئی تھیں. لیکن اب یہ جو ریسنٹلی یہ جو ایک کرونا فیکٹر کا جو ایک ایشو آیا ہے اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس میں کچھ ڈیکلائن ہو گئی ہیں، بٹ یہ کہ آئی ٹی انڈسٹری میں کافی پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ میڈیکل سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر جو ہے یہ ہماری ایک لانگ اویٹڈ اینڈ ڈبیٹیبل سیکٹر ہے جہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی اور فائنینسنگ کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ امپرومنٹس آ سکیں. اس کے علاوہ جو ہے باقی ہماری میس میڈیا میں کافی امپرومنٹس ہوئی ہیں. میس میڈیا انٹرٹینمنٹ اینڈ لیجر سیکٹر میں کافی امپرومنٹس ہوئی ہیں. یہ سیکٹر بھی بہت جی ڈی پی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو لیٹسٹ ہماری جو تھی ہے وہ ہے ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم. جب یہ کرونا فیکٹر جو ہے وہ جب نہیں آیا تھا
تو ہماری جو لیٹسٹ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے کافی پروگرامز لانچ کرنے کی کوشش کی تھی ہماری ہاسپٹیلٹی ہے ٹورزم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے، لیکن اب چونکہ ہمارے فلائٹ آپریشنز جو ہے ٹرانسپورٹیشن سیکٹر جو ہے وہ ٹیمپرری ہالٹ پہ ہیں، تو اس لیے فی الحال اس سیکٹر میں ابھی جو ہے ایک اسٹیگننٹ پوزیشن آئی ہوئی ہے، بٹ ہوپ فلی جب یہ سچویشن امپروو ہو جائے گی ہیلتھ اینڈ میڈیکل کی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیکٹر بھی ہمارا آگے کافی فلرش کرے۔ رول امپورٹنس سگنیفیکنس آف انڈسٹریلائزیشن ان دا اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ انڈسٹریل سیکٹر کی جی ڈی پی کنٹریبیوشن اس وقت اراؤنڈ 13 to 14% ہے۔ پاکستان بہت لکی ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی ایکسٹینسو نیچرل ریسورسز ہیں، رینیویبل نیچرل ریسورسز ایز ویل ایز نان رینیویبل نیچرل ریسورسز، ہمارے پاس بہت فرٹائل لینڈ ہے، منرلز بھی ہمارے پاس ہیں اور بہت ساری گاڈ گفٹیڈ ریسورسز ہمارے پاس ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا جو سیکنڈری اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کا کنٹریبیوشن امپلائمنٹ جنریشن میں صرف 12 to 14% ہے، تو یہ اس میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے انڈسٹریل سیکٹر کو سپورٹ کریں تو اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ نمبر 1 یہ کہ انڈسٹریل سیکٹر جو ہے یہ ہماری پرائمری اینڈ ٹیرٹیری انڈسٹری کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے، تو آبویسلی یہ ساری انڈسٹریز آپس میں انٹر کنیکٹیڈ ہیں، تو ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی را مٹیریل پرچیز کرے گا فرام پرائمری اور بیسک انڈسٹری، اور اتنا ہی ہمارا ٹیرٹیری سیکٹر جو ہے وہ فلرش کرے گا۔ اس کے علاوہ ویلیو ایڈیشن کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ پاکستان کی جو ہسٹری ہے، پاکستان زیادہ تر را مٹیریل یا سیمی فنش پروڈکٹس جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور بہت ہی ہائیلی انڈسٹریلائز پروڈکٹس کو جو ہے امپورٹ کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی انڈسٹریز کو سپورٹ کریں گے، انڈسٹریز کو پروموٹ کریں گے، تو ہم اپنی بہت سارے فارن ایکسچینج ارننگز جو ہیں اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اپنی آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی پاکستان اسٹیل مل کا ایگزامپل لیں تو یہ ہماری ایک بہت ہی اسٹریٹجک انڈسٹریل یونٹ ہے، لیکن یہ یونٹ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے بہت لاسز میں چلا گیا۔ اگر ہم اپنے اس یونٹ کو بہت اسٹرانگ اس کو مینج کرتے، بہت پراپرلی اس کو مینج کرتے تو یہ سیکٹر ہمارا لاس میں نہیں جاتا۔ اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں، مشینری ہیں جو کہ پاکستان میں پروڈیوس ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں ان کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں پورے ٹیکسٹائل یونٹس کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، بہت سارے جنریٹرز، بہت ساری انڈسٹریل مشینری کو ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ لک آفٹر کریں تاکہ ہماری نیشنل انکم میں ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑھے اور ہمارے جی ڈی پی انکریز ہو۔ ایکسپورٹ اورینٹڈ پروڈکٹس جو ہیں اس کو پروڈیوس کریں اور امپورٹ سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس کو جو ہے وہ مینوفیکچر کریں۔ اس میں ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گی، انفینٹ ملک فارمولا۔ پاکستان جو ہے وہ ملک پروڈکشن میں سیلف سفیشینٹ ہے۔ ہماری جو کیٹل فارمنگ ہے یا ہماری جو ڈیری انڈسٹری ہے وہ ٹاپ 10 to ٹاپ 15 انڈسٹریز میں آتی ہے۔ اس کے باوجود ہم بہت سارے چیز برانڈز ہیں، بہت سارے کریم کے جو برانڈز ہیں یا بہت ساری ڈیری پروڈکٹس ہیں، اس میں اسپیشلی انفینٹ ملک فارمولا جو ہے وہ ہم جاپان سے امپورٹ کرتے ہیں اور بہت دوسرے کنٹریز سے امپورٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی ان انڈسٹریز کو سپورٹ کریں تو یہ ہماری امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری ہو جائے گی اور اس سے ہمارا فارن ایکسچینج سیونگز جو ہیں وہ انکریز کریں گی۔ آبویسلی ہم اپنے جتنی انڈسٹریز کو سپورٹ کریں گے وہ اتنا ہی ٹیکس پے کریں گی، گورنمنٹ کا ریونیو انکریز ہوگا اور ہمارا نیشنل ایکسچیکر جو ہے اس پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ اس کا ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ کریٹ ہوگا تو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی، کنزمپشن سیونگ اور انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آٹومیٹکلی اس کنٹری میں آتی ہیں جہاں کی پرائمری اور سیکنڈری انڈسٹریز اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی انڈسٹریز کو پروموٹ کریں گے، برانڈنگ کریں گے تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی بوسٹ اپ ہو جاتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ آپ کی بارڈر سیکیورٹی پہ آتا ہے، آپ کی ڈیفنس کی طرف آتا ہے۔ پاکستان کی ویسے بھی جو ہے ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ ہے، لیکن جتنا ڈیفنس بجٹ ہمارا ہے اتنا ہمارا جی ڈی پی نہیں ہے۔ جتنا ہم اپنا جی ڈی پی انکریز کریں گے، اپنی ایکسپورٹ اورینٹڈ پروڈکٹس اور امپورٹ سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس کو پروموٹ کریں گے، اتنا ہی ہمارے ڈیفنس بجٹ پہ جو ہے وہ جو پریشر ہے وہ کم آئے گا، کیونکہ ہم اپنے ڈیفنس بجٹ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ کمپرومائز ہم کرتے ہیں ڈیولپمنٹ بجٹ پہ۔ تو جتنا ہم اپنے اس سیکٹر کو پروموٹ کریں گے، انڈسٹریل سیکٹر کو، تو ہم اس سیکٹر سے جتنی بھی ہماری ارننگز ہوں گی وہ ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ کی طرف جائیں گی، اور ڈیفنس بجٹ اور ڈیولپمنٹ بجٹ میں ہم تھوڑا بیلنس کریٹ کر سکیں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان ساری امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے اپنے انڈسٹریل سیکٹر کو سپورٹ کریں اور ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سیکٹر کو سپورٹ کرے۔
کازز آف انڈسٹریل بیکورڈنس. یہاں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کا GDP 14% کیوں ہے اور امپلائمنٹ جنریشن 12% کیوں ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم جو ہے نیچرل ریسورسز میں بہت سیلف سفیشینٹ ہے. نمبر 1 ہے کیپیسٹی انڈر یوٹیلائزیشن. ایک انڈسٹری آپ بہت محنت سے کنسیو کرتے ہیں، اس کو لگا لیتے ہیں، اس کی فائنینسنگ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک آئیڈیل انڈسٹری 24 آورس کام نہیں کر رہی ہے، 3 شفٹس میں کام نہیں کر رہی ہے، انڈر کیپیسٹی کام کر رہی ہے، تو پھر وہ انڈسٹری لاس میں چلی جاتی ہے. پاکستان میں ان 70 ایئرز میں بہت سی انڈسٹریز لگی ہیں، لیکن بہت ساری انڈسٹریز فلرش نہیں کر سکیں، اور بہت سارے ریزنز کی وجہ سے جو کہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں وہ ایک انڈسٹریل یونٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کافی سالوں سے ایک کرونک انرجی کرائسس پاکستان میں چل رہا ہے. فیول پرائسز، کول آئل اینڈ گیس کی پرائسز، الیکٹریسٹی کے ریٹس، واٹر کے ریٹس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، جو کہ انڈسٹریز افورڈ نہیں کر پاتی، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ڈومیسٹک سپلائی بھی دینی ہوتی ہے گیس کی اور فیول کی، کمرشل سپلائی بھی دینی ہوتی ہے اور انڈسٹریل سپلائی بھی دینی ہوتی ہے. چونکہ پاکستان میں کرونک انرجی کرائسس چل رہا ہے تو ہماری انڈسٹریز بہت سفر کرتی ہیں، اور یہی ریزن ہے کہ وہ فل کیپیسٹی پہ نہیں چل پاتی. اگر ان کی انسٹال کیپیسٹی 100,000 یونٹس کی ہیں تو وہ ہارڈلی اگر 30 یا 40% کیپیسٹی پہ بھی چلنے تو بڑی بات ہے. تو یہ بہت ریزن ہے جو کہ ہماری انڈسٹریل بیکورڈنس کا ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریل کریڈٹ، جو بڑے بزنس ہاؤسز ہیں ان کو تو کوئی بھی بینک جو ہے وہ لون دینے کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے، لیکن ہماری اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں یا ہمارا مائکرو فائنینسنگ سیکٹر جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ہماری SMEز کو بہت اسٹرگل کرنی ہوتی ہے فائنینسنگ کے لیے، جبکہ SME سیکٹر جو ہے وہ کسی بھی اکانومی کی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. تو انڈسٹریل کریڈٹ کے بھی کافی ایشوز ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی لیکوڈیٹی نہیں ہوتی کہ وہ لون کو ایزیلی پے آف کر سکیں، یا جو بزنس شاکس ہیں اس کو ایبزارب کر سکیں. ان کے پاس کولیٹرل سیکیورٹی اتنی نہیں ہوتی ہے، اور بینکس جو ہیں وہ رسک ایکسپوجر نہیں لیتے. تو یہ بھی کچھ ریزنز ہیں. اس کے علاوہ ایبسنس آف سبسیڈیری اینڈ بائی پروڈکٹس انڈسٹری. کوئی بھی انڈسٹری جب لگتی ہے تو انٹرپرینور کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مین پروڈکٹ تو بنائے، لیکن ساتھ ساتھ اگر اس کی کوئی ویسٹ پروڈکٹس ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں یوٹیلائز ہو جائیں، ورٹیکل انڈسٹری یا اس کی کوئی اپ اسٹریم یا ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری ہو. تو کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بائی پروڈکٹ انڈسٹریز یا اس کا بائر اویلیبل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ انڈسٹری ایکسپینڈ نہیں ہو پاتی. ٹیکس برڈن بھی ہے ہمارے کنٹری میں، کافی زیادہ ٹیکس برڈن ہے، انڈسٹریز پہ بھی ہے، انڈیویجولس پہ بھی ہے. چونکہ ہماری میجر پاپولیشن جو ہے وہ اتنی لٹریٹ بھی نہیں ہے، اور آبویسلی ہماری جو ہے پر کیپٹا انکم بھی زیادہ نہیں ہے، تو ہماری پرچیزنگ پاور بھی کافی لو ہے، جس کی وجہ سے جو جتنی بھی پروڈکٹس آتی ہیں ان کی ٹارگٹ مارکیٹ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. پاکستان کی 220 ملین کی پاپولیشن جو ہے وہ اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے جو کنزیومرز ہوتے ہیں وہ ہمارے بڑے بڑے سٹیز میں ہے، لائک کراچی، لاہور، اسلام آباد اور کچھ اور سٹیز. لیکن جو اتنی میسو پاپولیشن ہے اس کو انڈسٹریز ٹارگٹ نہیں کر پاتی، جسٹ بیکاز آف دا ریزن آف لو پرچیزنگ پاور. اس کے علاوہ ایک اور بڑا فیکٹر جو ہے وہ چیپ امپورٹس کا. پاکستان میں ایسی بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو کہ بہت چیپلی پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہیں، اور بہت ہی ریڈلی اینڈ ایزیلی اویلیبل ہے ہماری لوکل مارکیٹ میں، جس میں سب سے اچھا ایگزامپل ہم چائنیز پروڈکٹس کا دے سکتے ہیں، کیونکہ چائنا میں بہت ساری دوسری مارکیٹس میں جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن بہت کم ہے، تو وہ بڑے آرام سے جو ہے کمپیٹیٹیو پرائسز پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کو سیل کرتی ہیں. لیکن وہیں جب ہم اپنی پروڈکٹ لے کر جاتے ہیں تو وہ پروڈکٹس ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت ایکسپینسو پڑتی ہیں، اور آبویسلی اس کی سیلنگ پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے. تو پاکستان میں جب باہر کی پروڈکٹس آتی ہیں اور اتنی ایزلی اور چیپلی اویلیبل ہوتی ہیں تو آبویسلی کنزیومر جو ہے ان کو زیادہ کنزیوم کرتا ہے، تو اس سے ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے اس پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. اور یہی ریزنز ہیں کہ اس کا جو ملٹی پلائر افیکٹ آتا ہے، تو انڈسٹریز کی چونکہ پروڈکٹس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو فل کیپیسٹی پہ کام نہیں کرتے، کرونک انرجی کرائسس کی وجہ سے وہ بلز نہیں دے سکتے، ان کو انڈسٹریل فائنینسنگ یا کریڈٹ کی بھی پرابلم ہوتی ہے، ان پہ ٹیکس کا برڈن بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کی پروڈکٹ کی چونکہ ٹارگٹ مارکیٹ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ملا کے جو ہے ایک انڈسٹری کو جو ہے سک انڈسٹری یونٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جس کا ایک اور نیگیٹو امپیکٹ ہماری بینکنگ انڈسٹری پہ آتا ہے. بینکنگ انڈسٹری جو ہے جب بھی ایکسپوجر لیتی ہے ٹورڈز لارج اسکیل، اسمال اسکیل اور میڈیم اسکیل انڈسٹری،
تو ان کو بہت ہی وائزلی یہ ڈیسیشن لینا ہوتا ہے کہ کس کو فائنینسنگ کرنی ہے اور کس کو فائنینسنگ نہیں کرنی ہے، کس کلائنٹ کی جو ہے ری پیمنٹ کیپیسٹی کیا ہے. اور جب وہ اتنی فیزیبلٹی اسٹڈی کر کے کسی انڈسٹری کو فائنینس کرتے بھی ہیں تو مشکل سے 2 یا 3 سال یا ٹیدنگ پیریڈ گزار کر وہ انڈسٹری جو ہے سیک انڈسٹریل یونٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ بینک کے لون کو پے آف کر سکیں. مارک اپ تو دور کی بات ہے، وہ بعض دفعہ پرنسپل کو بھی پے آف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ ہماری بینکنگ انڈسٹری پہ بھی آ جاتا ہے. اور یہی وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جتنے انجینئرز جب پاس آؤٹ کر کے نکلتے ہیں تو ہمارے انجینئرز کو وہ جاب مارکیٹ نہیں ملتی جو کہ ان کو باہر ملتی ہے. ہمارے چاہے میکینیکل انجینئرز ہوں، ٹیکنیکل فیلڈ کے دوسرے لوگ ہوں، الیکٹریکل انجینئرز ہوں، الیکٹرانک انجینئرز ہوں، یا آئی ٹی سیکٹر کے نکلنے والے گریجویٹس ہوں، ان کو پاکستانی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ایبزارب نہیں کر پاتی اور ہمارا برین ڈرین ہوتا ہے. اینڈ دے آر فورسڈ ٹو مائگریٹ ٹو ادر کنٹریز ان سرچ آف گرینر پاسچرس. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہمارے پاس پھر وہ جو کریم ہے وہ اتنا نہیں رہتا کہ وہ انڈسٹریز کو سپورٹ کر سکے. اور آبویسلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی یہاں پہ اتنی نہیں ہے. تو جتنی بھی انڈسٹریز کام کر رہی ہیں 12% کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں امپلائمنٹ جنریشن میں، اوور آل انڈسٹریز 14% کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ہمارے جی ڈی پی میں، لیکن امپروومنٹ کی ابھی بہت زیادہ مارجن ہے. اور یہی وہ ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ ابھی اتنا ٹیک آف نہیں کر سکا. ادروائز اگر ہمارا انڈسٹریل سیکٹر اتنا اسٹرانگ ہوتا تو ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری کے بجائے ٹورڈز ڈیولپ کنٹری کی طرف ہماری اپروچ ہوتی. تو یہ کچھ ریزنز ہیں جس کو امپروو کرنا چاہیے گورنمنٹس کو. گورنمنٹس ڈفرینٹ اسٹیپس لیتی بھی ہیں. ابھی آگے آنے والی سلائڈس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ گورنمنٹ نے ڈفرینٹ سیکٹرس کو کیا انسینٹیوز دیے ہیں اور فیوچر میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹورڈز امپروومنٹ آف دس سیکٹر. یہاں ہم ڈسکس کریں گے رول آف پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آف پاکستان اینڈ نیشنلائزیشن اینڈ پرائیویٹائزیشن ڈیورنگ 70s اینڈ 90s. 50s کے ایرا میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کوآپریشن اسٹیبلش کی گئی تھی ود دا ہیلپ آف گورنمنٹ آف پاکستان. اور اس کوآپریشن نے پاکستان کے انڈسٹریل بیس کو سیٹ اپ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. 50s کے بعد جتنے بھی 60s 70s 80s کے جو ایرا آئے تو پی آئی ڈی سی کی ہیلپ سے بہت سارے ٹیکسٹائل یونٹس، لیدر یونٹس، شوگر یونٹس، سیمنٹ انڈسٹریز اور بہت سارے انڈسٹریل یونٹس اسٹیبلش ہوئے. انہوں نے پاکستان کی اکانومی میں بہت امپورٹنٹ رول بھی پلے کیا. لیکن 70s میں گورنمنٹ نے ایک پالیسی اناؤنس کیا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انڈسٹریز کو نیشنلائز کریں گے. تو نیشنلائز کرنے سے جو ہے انڈسٹریز جو ہے وہ گورنمنٹ کی اونرشپ میں تو آ گئیں، لیکن گورنمنٹ ان انڈسٹریز میں وہ اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کر سکی جتنا کہ اس وقت ہوتا تھا جب وہ انڈسٹری پرائیویٹ سیکٹر کے پاس تھی. اسی کا ایک اور ریسیپروکل امپیکٹ 90s میں آیا تھا. جب 70s میں یہ نیشنلائز ہوئی تو 80s اور 90s آلموسٹ 20 ایئرز یہ انڈسٹریز جو ہیں پبلک سیکٹر کے انڈر میں کام کرتی رہی ہیں. اور صرف انڈسٹریز ہی نیشنلائز نہیں ہوئی تھی، بہت ساری ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اور دوسری انڈسٹریز بھی نیشنلائز ہوئی تھی. تو 90s میں بعد میں ایک ڈی ریگولیشن کی ایک ویو آئی تھی. تو اس وقت جو ہے بہت ساری انڈسٹریز کو اور ایون بینکس کو بھی پرائیویٹائز کیا گیا. تو ان کی ایفیشنسی میں کافی امپروومنٹ بھی آئی. لیکن پھر ساتھ ساتھ جو ہے ایکسپلائٹیشن کا فیکٹر بھی آ گیا کہ پھر جب کیپٹلزم آتا ہے تو پھر وہاں پہ ایکسپلائٹیشن بھی آ جاتی ہے اور پبلک ویلفیئر جو ہے اس کا اتنا انٹرسٹ جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا اور صرف پروفٹ جنریشن جو ہے اس پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے. تو اینی ویز پاکستان کی امپورٹنٹ انڈسٹریز میں جو ہے وہ نمبر 1 ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، ہمارا آٹو موبائل سیکٹر ہے، فرٹیلائزر انڈسٹری ہے، سیمنٹ انڈسٹری ہے، ایڈیبل آئل انڈسٹری ہے. اور یہ سب انڈسٹریز جو ہیں اپنا اپنا رول پلے کر رہی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جتنی یہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی، انڈسٹریز کو ٹیکس ایگزیمپشنز ملیں گی، ہمارا انرجی کرائسس جو ہے جب ریزالو ہو جائے گا تو انڈسٹری مزید فلرش کریں گی. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہمیں یہاں ڈسکس کرنی چاہیے وہ اسمال اسکیل اینڈ کاٹیج انڈسٹریز. یہ بیسیکلی وہ انڈسٹریز ہوتی ہیں جو کہ ہوم بیسڈ بزنس ہوتا ہے، فیملی بزنس ہوتا ہے. آپ کی اپنی جو ہاؤس کی جو سراؤنڈنگز ہیں ود ان یور 4 والز آپ اس بزنس کو کر رہے ہوتے ہیں. اس میں انویسٹمنٹ بھی کم ہوتی ہے، اس میں آپ کے امپلائیز بھی بہت کم ہوتے ہیں. لیکن یہ انڈسٹریز بھی اگر ان کو سپورٹ کیا جائے تو یہ انڈسٹریز بھی گریجولی کنورٹ ہو کے انٹو پرائیویٹ اینڈ پبلک لمیٹڈ کمپنیز میں جا سکتی ہیں اور پاکستان کی اکانومی میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں. تو بہت ساری کاٹیج انڈسٹریز پاکستان میں کام کر رہی ہیں جس میں پوٹری ہے،
اسپورٹس گڈز انڈسٹریز ہیں، سرجیکل انڈسٹریز ہیں، امبرائڈری ہے، بینگل میکنگ ہے، بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو کہ اتنی ریکگنائز نہیں ہیں، اتنا برانڈڈ نہیں ہیں، بٹ دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ ورک. تو ان ساری انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان میں ڈفرینٹ انٹرولس پہ ڈفرینٹ کام ہوا ہے. یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی سمیڈا کو. سمیڈا جو ہے یہ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی. دے آر ورکنگ انڈر دا ریگولیشن آف گورنمنٹ آف پاکستان. 1998 میں اسٹیبلش ہوا تھا یہ انسٹیٹیوشن، اور یہ انسٹیٹیوشن ابھی بھی کام کر رہا ہے ٹورڈز ڈیولپمنٹ آف اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سیکٹر. یہ بزنس مین جو انٹرپرینیورس جو ہوتے ہیں، یہ جو اسٹارٹ اپ بزنسز ہوتے ہیں، ان کو کاؤنسلنگ سروسز، ٹریننگ سروسز، فائنینسنگ فیسلٹیز، پری فیزیبلٹی اسٹڈیز، یہ بہت ساری فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے پیرل میں ایس ایم ای بینک بھی کام کر رہا ہے سنس دا ایئر 2002، اور دوسری مائکرو فائنینسنگ آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں. ایون ہمارے کمرشل بینکس بھی مائکرو فائنینسنگ کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس میں ان کا ایکسپوجر کم ہے. تو لیٹس سی کہ ہمارا یہ سیکٹر بھی فلرش کرے ود دا پیسج آف ٹائم. انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری پریزنٹ گورنمنٹ نے اس وقت کون کون سے اسٹیپس لیے ہیں. تو دو ایسی اسکیمز ہیں جس کو میں اسپیشلی یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی. ایک ہے کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم. یہ اسکیم جو ہے اس کو اناؤنس ہوئے ہوئے آلموسٹ 1 ایئر ہو چکے ہیں، اور یہ اسکیم اسپیشلی انٹروڈیوس کی گئی ہے فار دا سپورٹ آف اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سیکٹر اینڈ فار دا سپورٹ آف انمپلائڈ یوتھ. اس اسکیم کے تھرو آپ جو جتنے بھی اسٹیٹ بینک کے رجسٹرڈ شیڈیولڈ بینکس ہیں، وہاں سے آپ 1 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک کا لون لے سکتے ہیں آن ویری کنسیشنل مارک اپ ریٹس. آپ کو کولیٹرل سیکیورٹی بھی بہت زیادہ نہیں دینی پڑے گی، اور پرسنل گارنٹی کے تھرو آپ یہ لون لے سکتے ہیں. ایون ان کیس آف ڈیفالٹ، گورنمنٹ آف پاکستان آپ کے ڈیفالٹ کو کسی حد تک کور کرنے کی بھی کوشش کرے گی. تو یہ بہت اچھی اسکیم اناؤنس ہوئی ہے، جس سے ہماری یوتھ جو ہے اس کو یوٹیلائز کر سکتی ہے، اور انٹرپرینیورشپ کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر سکتی ہے اگر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہماری اکانومی میں زیادہ نہ ہو تو. اس کے علاوہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے یہ بھی ہماری گورنمنٹ نے اناؤنس کروائی ہے، اور اس اسکیم کو سپورٹ کرنے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کچھ بہت اچھے جو ہیں وہ اناؤنسمنٹس کی ہیں، جس کے تھرو جو ہے ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے، اور پلس نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو پلان ہے اس کو بہت بوسٹ اپ مل سکتا ہے. ایک تو انہوں نے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے اس کی فکس ٹیکس لائبلٹی میں 90% کا ریڈکشن دیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کی سورس آف انویسٹمنٹ کیا ہے، اور ٹیکس کو بہت ایزیلی آپ کوارٹرلی انسٹالمنٹ میں پے کر سکتے ہیں، اور بہت ایزیلی اپنی آن لائن ٹیکس رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. بلڈرز کے لیے اور لینڈ ڈیولپرز کے لیے انکم ٹیکس اور ٹیکس آن کیپٹل گین پہ بھی ایگزیمشن دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ 1 ٹائم ایگزیمشن دیا گیا ہے اگر کوئی اپنی پرسنل اکوموڈیشن سیل کر رہا ہے جس کا سائز اپ ٹو 500 اسکوائر یارڈ ہو ہاؤس کا، یا 4000 اسکوائر فیٹ ہو اپارٹمنٹ کا، تو اس پہ 1 ٹائم ٹیکس ایگزیمشن ہے، ٹیکس پہ اور کیپٹل گین پہ. اس کے علاوہ پرچیز آف کنسٹرکشن سروسز اینڈ پرچیز آف بلڈنگ مٹیریل پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ایگزیمشن بھی دیا گیا ہے سیمنٹ اور اسٹیل کو ہٹا کر. تو یہ ایف بی آر نے کافی اچھی جو ہے اناؤنسمنٹس کی ہیں فار دا ریفارمیشن آف کنسٹرکشن انڈسٹری، جس کی وجہ سے 40 الائڈ انڈسٹریز جو ہیں ان کو بھی سپورٹ ملے گی، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی، اور ایک ملٹی پلائر افیکٹ ہماری سیکنڈری انڈسٹری پہ آئے گا. تو یہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے اناؤنسمنٹ ہوگی ہم آپ سے شیئر کریں گے. Thank you very much.